अस्सलाम वालेकुम सीरियल 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत से पका आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। ऑफ कोर्स हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने की कोशिश करें। ये मत सोचें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं, कौन कहाँ गलती कर रहा है, कौन कहाँ पे गलत है। अपने आप को बेहतर करने का अगर हम सब फैसला कर लें, अपनी जिम्मेदारी शहरी होने के नाते ले लें, तो आई थिंक हम अपनी सोसाइटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये पैगाम दिया, जो जिसका अहल है उसको उसी मनसब पर मुकर्रर करना चाहिए। और यहाँ अमानत का जिक्र फरमाया। अमानत की 3 किस्में हैं। पहली वो किस्म जिस अमानत का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ है, अल्लाह की ज़ात के साथ है। इसका मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको बजा लाना, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उससे बाज रहना, ये भी एक अमानत है। इसके मुतालिक भी क़यामत के दिन हमसे पूछ होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस अमानत को बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा बेहतर होते रहें, ग्रो करते रहें और अपनी इस ग्रोथ को कभी रुकने नहीं दें। अगर ज़िंदगी में आई थिंक कहीं पर भी आप रुक जाएं, अपनी ग्रोथ को रुक जाने दें, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ज़िंदगी में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, और वो है कि आप आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें, अपने आप को बेहतर करते रहें, पिछले दिन से बेहतर करते रहें, अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करते रहें, अपनी तरफ भी और दूसरों की तरफ भी। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, जानते हैं मौसम की सूरत हाल। जी अब्दुर्रहमान। बात करें आज के मौसम के हवाले से, तो आज का मौसम शदीद सर्द है। महकमा मौसमियात की जानब से बताया गया है कि यहाँ पर जो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 रहेगा, कम से कम 6 रहने का इम्कान है। आज बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि आने वाले दिनों में बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। ताहम आज के दिन हल्की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। और आज अगर बात करें हवा में नमी की तनासुब की, तो वो तकरीबन 94% तक हो सकती है। बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 14 रहेगा, कम अज़ कम जो है वो 6 रहने का इम्कान है। और इसी तरह से आने वाले दिनों में भी सर्दी की ये लहर जारी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मौसम के क्या सूरत हाल है। एंड ऑफ कोर्स फैसलाबाद शहर में मौसम दिन ब दिन तब्दील होता जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम सबको महसूस हो रहा होता है कि ठंड लग गई है और तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक बर्थडे भी है आज और बहुत ही प्यारी सी बच्ची हैं। पहले ये वीडियो देख लेते हैं। ईमान ज़ाहरा की सालगिरह है और आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और गम के साथ कभी आपके आसपास भी ना आए। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करना, तो 30 सेकंड की वीडियो आप हमारे शो में सेंड कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं कि हमने हमेशा डिफरेंट एस्पेक्ट्स और टॉपिक्स को कवर किया है, स्पेशली फैसलाबाद शहर से रिलेट करते हैं जो इशूज़। 2 चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या सूरत हाल है, और क्या आज के वक्त में एक आम शहरी या कोई ऐसा शहरी जो कि कानून के साथ रिलेटेड है इन एनी सॉर्ट ऑफ वे, और स्पेसिफिक्स पे नहीं जाएंगे,
گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اوور آل سیکیورٹی کی اینڈ سیفٹی کی کیا صورتحال ہے. کیا ہماری پولیس، کیا ہماری انتظامیہ شہریوں کو سیف رکھ پا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. محمد بلال دوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینکر پرسن سٹی 41 ہے. بلال، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے. بلال، جس طرح میں بات کر رہی تھی، سیکیورٹی کی صورتحال دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. مہنگائی اپنی طرف ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ ایک بے سکونی اور ایک پریشانی کی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے. اسٹیٹ آف لا لیسنس، جو کہ ایک ایسا ورڈ ہے جو میں نے پہلے بھی استعمال کیا ہے نہ صرف فیصل آباد بلکہ پاکستان کے لیے، جہاں پہ پولیٹیکل اینڈ اکنامک ٹرمول میں کسی کا فوکس شہریوں سیفٹی کی طرف نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت اہم موضوع آپ نے چوز کیا ہے. شاید میں کل اس کے اوپر ایک ٹاپک سوچ رہا تھا پروگرام کے لیے کہ اس پہ پروگرام کیا جانا چاہیے کہ پہلے سب سے زیادہ مہنگائی ہو جائے، لوگوں کے پاس روزگار ہو. ایک دن میں آپ کے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ گزارا ہو جاتا ہے، لیکن مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری ہو تو نیا طوفان ہے. اچھا، ان دونوں کے ساتھ اگر آپ کے سیکیورٹی مسائل خراب ہو جائیں تو یہ ایک طرح کی سول نافرمانی چل رہی ہے. لوگ بے روزگار ہیں، وہ کسی سے چھین رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کل شہر فیصل آباد نہیں، کسی بہت پسماندہ ملک کا کوئی ایسا شہر ہے جہاں جس کا جو راج چلتا ہے وہ چلاتا ہے. پولیس افسران شاہی سے جب بھی آپ بات کریں گے ان کے پاس ایک ہی جواز ہے، ہمارے پاس عملے کی شارٹیج ہے. تو پھر آپ عوام کو اجازت دے دیں کہ عوام گن ساتھ رکھے، عوام ڈنڈے ساتھ رکھے، عوام ہر کوئی ایک دوسرے بچنے کے لیے، کیونکہ آپ نے افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا ہے. سیکیورٹی کے لیے تھانے موجود ہیں، تھانوں کے اندر پولیس موجود ہے، پھر ان کو تالے لگائیں. کیونکہ اگر وہ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر پا رہے دین نو از دی ریزن کہ سی پی او، ایس ایس پی آپریشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور تمام ایس پیز ڈی ایس پیز ہمارے ٹیکسوں سے دیے ہوئے پیسے کے بلبوتے پر جو تیل چھوڑ دیں ہماری جان، پھر ہم خود ہی چلا لیں گے نا سب کچھ. جب آپ نے دیکھیں کل فیصل آباد آر پی او آفس، سی پی او آفس، ڈی سی او آفس اور ان تمام آفسز سے کم و بیش 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر فیصل آباد کی اہم ترین شخصیت نوید مختار گھمن، جو کہ ایک بہت ہی نفیس انسان بھی تھے، خوش اخلاق انسان تھے. ان کی میرے خیال میں بہت ساری ملاقاتیں میرے ساتھ جب بھی ملے، بڑے ہنسمکھ انسان تھے، اللہ ان کی گری کے رحمت کرے، لیکن بہت ہی نفیس وہ انسان تھے. ان کا قتل ہو جاتا ہے اور 1 2 3 4 5 گولیاں نہیں لگتی، 44 گولیاں ان کے جسم میں لگتی ہیں. 44 گولیاں ڈرائیور کو لگتی ہیں 12، یعنی کہ 2 افراد کے اوپر 62 گولیاں چلا دی گئی ہیں، 62، اور وہ چلاتے رہے ہیں. ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، پورے نیٹ پہ چل رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر سیکیورٹی ادارے کہاں موجود تھے؟ آپ درینہ دشمنی کہیں، جو بھی کہیں، وہ ان کا ایک علیحدہ میٹر ہے. لیکن شہر کے بیچوں بیچ، شہر کی اہم شاہراہ جھال پل کے بالکل ساتھ سمندری روڈ کے اوپر ایک اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر شہر فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے اندر ہی 3 قتل ہو جاتے ہیں تاندروالا کے قریب. پھر 4 خواتین کو ان کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. پھر یکے بعد دیگرے 8 سے 9 بڑی وارداتیں جس میں لاکھوں روپیہ لوگوں کا لوٹ لیا جاتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر شہر کے تمام علاقوں میں. تو پھر یہ کیا کر رہی ہے پولیس؟ اور ڈی سی فیصل آباد کا میں آپ کو کیا بتاؤں، کل جب احتجاج کر رہے تھے وکلا ضلع کونسل چوک میں جا کے، تو ڈی سی اظہار ہمدردی کے لیے جاتے ہیں اور جا کے ان سے سوال کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آپ بد انتظامی اور نااہلی کی انتہا چیک کریں کہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں. پھر جو انہوں نے جواب دیے ہیں میں چینل پہ وہ بول بھی نہیں سکتا کیونکہ وکلا حضرات جس حد تک طیش میں تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے دینے ہیں ثبوت، ہم نے دینے ہیں تو پھر ہم آپ چھوڑیں، ہم تو وکلا ہیں، ہمیں پھر انصاف بھی لینا آتا ہے، ہم پھر لے لیں گے انصاف. ہم بھی جا کے ان کے 4-5 مخالفین کا پتہ ہے جب نامزد ہوئے ان کے 4-5 لوگ مار دیں گے، گھر پہ فائرنگ کر دیں گے، لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا. وکلا برادری نے بڑا اچھا اور احسن کردار ادا کیا یہاں. میں ایک فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے وکلا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس بڑے واقعے کے بعد بھی انہوں نے شہر کو پرامن رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. کیا کیا؟ ضلع کونسل چوک میں کرسیاں لگا کے اپنا احتجاج کیا. کسی جگہ پہ ریلی نہیں نکالی، توڑ پھوڑ نہیں کی، یا ان کے مخالفین یا کسی بھی افسر پہ دفتر پہ حملہ نہیں کیا. تو یہ بہت اچھا کردار تھا. تو پھر کیا انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے گی؟ عبداللہ پور چوک میں ایک عورت آٹا لینے جاتی ہے، وہ بائک کے اندر ہٹ ہو کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ بھی کل سٹی 41 نے خبر چلائی. ایک احتجاج ہم نے کور کیا، 1500 سے زیادہ لوگ آٹے کی لائن میں لگے احتجاج کر رہے تھے، روڈ بلاک کر کے آگ لگا کر احتجاج کیا.
انتظامیہ آخر کہاں ہے؟ سوال کھڑا ہوتا ہے بہت بڑا کہ فیصل آباد بد انتظامی کا ایک بڑا نشانہ بن چکا ہے. پرویز رائی صاحب سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کے بالکل سائے تلے کل عمران خان کہتے رہے کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے میں خراب ہو رہا ہوں، میں گندا ہو رہا ہوں، تو یہ تو اب جواب دینا ہوگا کرپشن کسی کی ہو، آپ لوگوں کی مخلوط حکومت تھی، آپ لوگوں کی حکومت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک سوال پوچھ سکتی ہوں، اگر آپ سوشل میڈیا پیجز دیکھیں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے وہ ڈفرینٹ اداروں کے ہوں، آپ کو لگے گا جیسے فیصل آباد شہر اور کسی بھی اور جگہ پر اگر وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، شہری سیف ہیں، سیفٹی کی صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہیں، تو اصلیت کیا ہے اور یہ دکھاوا کیوں؟ میرے خیال میں یہ ہم نے بہت میرے خیال میں اہمیت کا حامل سوال کر لیا ہے. یہ ملین روپی کوشچن ہے کہ فیس بک پیج دیکھ کے یقینی طور پہ ابھی بھی دکھا کے میں ناظرین کو دکھا دوں تو ایسے لگے گا فیصل آباد اتنا پرامن چل رہا ہے، مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹیں ڈی سی آفس سے بن رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جی ڈی سی نے تصویریں لگائیں. تو پھر آپ فیس بک کے ڈی سی بن جائیں، فیس بک کے سی پی او بن جائیں، یوٹیوب کے اوپر جا کے اپنے اپنے چینل چلائیں. آپ چھوڑ دیں انتظامی امور چلتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ. گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے، یہ ایک حقیقت ہے. اسے مان کے چلیں گے تو آپ اچھے آفیسر ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو بڑا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں، ہاں آپ کوشش کر رہے ہوں گے لیکن نتائج اس وقت شہر فیصل آباد کو بھیانک نظر آ رہے ہیں. بد انتظامی کیوں نہیں ہے؟ کل دیکھیں نا اے سی سٹی فیصل آباد نے ایک بڑی کاروائی کر کے اتنے لاکھ آٹا برآمد کیا، وہ کہیں سے تو لیک ہو رہا تھا، چوری ہو رہا تھا. کل جھنگ سے رمضان مرزا ہمارے دکھا رہے تھے کہ آٹے کے اوپر جو ہے وہ تھیلے چوری کر کے کسی ڈالے کے اوپر رکھ کے کور کر کے لے جائے جاتے. آٹا چوری ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہم تو بارہا کہہ رہے 1.5 ماہ سے کہ یہ بد انتظامی ہے، مسئلہ بڑا ہو جائے گا، ہو گیا. سیکیورٹی کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کیا ہے. شہر فیصل آباد کی عوام محفوظ نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کے لوگ صرف چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے لوگوں سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، ان کی گاڑی روکتے ہیں، جی آپ دکھائیں. بھائی سیکیورٹی ہے نا، تو آپ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں. لوگ لٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اپنے قیمتی چیزوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھا جائے گا. آپ کی کارکردگی کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ عوام کل فیصل آباد میں یقیناً طور پہ طیب مقبول جیسے خبر اپڈیٹ کر رہے تھے کرائم کے حوالے سے، لگ ایسے رہا تھا کہ یہاں پولیس، یہاں انتظامیہ، یہاں سیکیورٹی نام کی چیز ہی موجود نہیں ہے. آپ نے بڑا خوبصورت یہ سوال تھا فیس بک اور کا، آپ جا کے ان کے کمنٹس پڑھ لیں، میں نہیں تو پھر یہ پڑھ لیں کمنٹس جو نیچے لوگ ارشادات فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، اور جتنی خوبصورت الفاظ ان کے بارے میں بولے جا رہے ہیں وہ پڑھیں اور ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کس حد تک فیل ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ان سے سوال نہیں ہوگا اتنا زیادہ، یہ سوال ہوگا. کل احتجاج ہو رہا تھا نڑولا چوک کے اندر، کل احتجاج ہو رہا تھا وکلا کا. مجھے یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف کل بھی ملک بچاؤ الیکشن کراؤ ریلی نکالی تھی، کیا خیال احمد کاسرو صوبائی وزیر صاحب کو اتنا احساس تھا کہ آپ کے گھر کے چوک کے اندر ایک 1500 لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا تھا؟ آپ صوبائی وزیر ہیں، صوبے کے پاس گندم وافر پڑی ہے، لوگ مر رہے تھے، آپ نے احتجاج کے اندر آگے اتنا ہی فرض ادا کیا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. کیوں آئیں گے؟ کیونکہ شرم آتی. لیکن 2 بجے آپ نے ریلی ضرور نکالی ملک بچاؤ، کیونکہ عمران خان کو خوش کرنا تھا. یہاں لیڈرشپ خوش کرنے کی جنگ چل رہی ہے، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. اور بلا شبہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کے وداؤٹ بغیر میں کہوں گا پاکستان مسلم نون کے وہاں سے ملک نواز صاحب ہیں، وہی نکل آتے وہاں سے، عوام کے اندر کھڑے تو ہو جائیں اس مشکل وقت میں آگے، تاکہ عوام یہی کہہ سکے کہ یہ حکمران، یہ جو ہم سے ووٹ لیتے تھے، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر سردی گرمی جو بھی تھی ہمارے ساتھ کھڑے تو ہوئے نا، ہمارے درد میں تو شریک ہوئے. تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 2022 کے بالکل بگننگ میں چلے جائیں، کیا ہماری یہی صورتحال تھی لا کو لے کر، لا اینڈ آرڈر کو لے کر، اور جو اب صورتحال ہیں وہ قدراً ایون ورس لگتی ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک، میں نے پرسنلی ایٹ لیسٹ پچھلے 5 سے 10 سال میں اس طرح کی لا لیسنس ہمارے ملک میں نہیں دیکھی. اصل بیسیکلی لا لیسنس تھی، جرائم تھے. اب ہوا کیا، بے روزگار جو افراد ہیں، جب ان کو دیکھیں میری بات سنیں، آپ ایک بے روزگار آدمی ہے، اس کے بچوں کو آٹا نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ میں روٹی کھا رہا ہوں، وہ کہے گا یہ میرا حق چھین رہا ہے، یا یہ ڈبل کھا رہا ہے تو ایک روٹی میری بنتی ہے. یہ ہوتا ہی ہے، معاشروں میں یہی چلتا ہے. بد انتظامی کے بعد جو افراتفری وہ پھیلتی ہے ایسے، جب لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں تو دوسرے کا روٹی کیوں کھا رہا ہے، وہ اسے مانگے گا، نہیں دے گا تو چھین لے گا. یہ چھینا چھپٹی جو ہے نا، یہ بد انتظامی کی ایک اولین تصویر ہوتی ہے. اور دوسری طرف میں جو آپ کو سیاست کے اوپر کہہ رہا ہوں، بلا شبہ 2022 کے آغاز میں ہر جنوری میں آٹے کا بحران آتا ہے، ہر جنوری میں آٹے کا بحران آتا ہے. کیوں؟ جب آپ کی نئی گندم آنے والی ہوتی ہے، اس سے کم و بیش 2-2.5 ماہ پہلے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب آپ لوگوں نے اسے مینیج کرنا ہوتا ہے.
آج سے 25 دسمبر سے پہلے کوٹا تھا 13,000 یومیہ، 13,000 بوری 100 کلو والی. 25 دسمبر کے بعد ہم نے خبر چلائی، آپ کے شو میں شاید ممتاز باجوہ صاحب آئے، انہوں نے ایک مطالبہ کیا کوٹا بڑھانے کا کہ کرسمس کے لیے بازار لگیں، کوٹا بڑھا دیں، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اچھا یہ ڈیمانڈ بڑھ کے چلے گی 15,000 فیکس بوری یومیہ 100 کلو والی. اچھا کل پھر بڑھا کے 17,000 بوری کر دی گئی ہے یومیہ 100 کلو والی. تو آپ نے یہ جو گیپ 400 والا دیا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا اور آئے گا. تو فیصل آباد کی ڈیمانڈ اس وقت 25,000 بوری کی ہے یومیہ 100 کی. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب کی جا رہی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب ڈسٹرب ہوگی تو یہ ہوتا ہے. میں 1.5 ماہ پہلے پروگرام کر کے کہہ چکا تھا کہ لوگ لائنوں میں نہیں، لوگ گریبانوں کو پڑھیں گے، اور لوگ پڑھ رہے ہیں. 1500 آپ یہ دیکھیں 6 بجے کے لوگ وہاں کھڑے ہیں نرولا چوک میں، آپ ایک ٹرک بھیجیں، وہ 400 لوگ تو نکلیں، پھر اگلے 400 آئیں گے، پھر دے دیں. آپ نے جب 1500 کا ایک بڑا پاکٹ تیار کر لیا ہے، اب آپ ایک ڈالا لائیں گے وہ لوٹ لیں گے، اور آپ کو یہی ڈر ہے. تو پھر وہ صحیح کہتے ہیں کہ عوام کہتی ہے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، چوری کیا جا رہا ہے. آپ تو بہت گرم کمروں میں بیٹھے ہیٹ جو سیک ہے وہ تاپ رہے ہوں گے، لیکن عوام کا گناہ کیا ہے؟ کیا وہ ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا وہ ٹیکس چور ہیں؟ ہر چیز دینے کے باوجود ایک غریب آدمی، ایک عورت نے روتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، بیٹا میں پیسے لے کے آئی ہوں، مجھے آٹا نہیں مل رہا، مہنگا دے دیں. اس نے یہاں تک کہہ دیا آپ 200 مہنگا دے دیں، آٹا تو دے دیں، میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں گھر پہ. ایک نے کہا میرے بچے بھوکے گئے ہیں اسکول میں. یہ ایک طرف کی تصویر ہے. اور اے سی سٹی وہاں پہنچتے ہیں، وہاں کے متعلقہ ایس ایچ او پہنچتے ہیں، ان سے آگے ریکویسٹ کرتے ہیں روڈ کھول دیں. وہ کہتے ہیں کیوں کھول دیں، ہم تکلیف میں ہیں تو سب تکلیف میں رہیں. تو یہ تو پھر ہوگا. پرامن احتجاج وہاں ہوتے ہیں اور انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی. ان سے ہم نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ لائنیں بنا کے اپنا آٹا لیں، لیکن توڑ پھوڑ نہ کیجیے گا، یہ اولین اپنی ترجیح رکھیں. اچھا عوام کو پھر سے مطالبہ ہوگا کہ اپنا حق لیں، لیکن کسی دوسرے کا حق نہ چھینیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. اور آٹے کے لیے اگر کہیں ملتی ہے تو لائن لگا لیں. مناسب بزرگوں کو بلکہ ہمیں تھوڑی ترجیح دینی چاہیے، خواتین کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن دوسری طرف سیکیورٹی کے لیے بڑے سنگین معاملات ہوتے جا رہے ہیں فاطمہ دن بدن. اور سچویشن اس حد تک ہو رہی ہے کہ یقیناً طور پر سورج ڈھلے جب گھر کو جاتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بائک والا ساتھ سے آ رہا ہے تو 2 موٹر سائیکل سوار ہیں تو تھوڑا محتاط ہو کے گاڑی دائیں یا بائیں کر لیں. یہ میں آپ کو ویری ریئل پکچر لوگوں کی بتا رہا ہوں جو اس وقت لوگ عام فہم لوگ جو دنیا میں ہمارے شہر میں چلتے پھرتے لوگ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار سیکیورٹی کی اس حد تک بدتر صورتحال ہو گئی ہے. تو پھر ڈولفن کی بھرمار تھی ہمارے پاس، سب کچھ تھا، آپ اپنی گشت بڑھائیں، سب کچھ کریں، جو بھی کرنا ہے. عوام کو سیکیورٹی چاہیے، آپ سیکیورٹی کے لیے ادارے ہیں، آپ نے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اگر یہ آپ جواب یہ دیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس نفری کی شارٹیج ہے، تو عوام یہ سننے والی بالکل نہیں ہے، کیونکہ عوام کے پاس اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے. کل 1500 لوگ وہاں احتجاج کر رہے تھے، وکلا یہاں احتجاج کر رہے تھے. یہ لوگ کسی اور طرف چلیں گے، افراتفری بڑھ گئی تو کون ذمہ دار ہے؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جو ٹکٹیں کروا کے یہاں سے ملک سے بھاگ جائیں گے، لیکن ہم نے یہیں رہنا ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے. اور ان وکلا حضرات نے بھی جو کردار ادا کیا، میرے خیال میں پولیس وہاں پرومپٹ رسپانس اپنا کرے اور یہ یقینی بنائے کہ یہ لوگ گرفتار ہو جائیں. ورنہ وہ تو بھی احتجاج پہ بیٹھے ہیں، دیکھیں وہ اپنی رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو پھر وہ یہ کہیں گے جی وہ وکلا گردی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. جب انتظامیہ اپنی انتظامی جو فلا ہے اس کو نہیں پور کرے گی تو پھر نظام ان کے ہاتھ سے تو نکلے گا. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ ہوئے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے لا لیسنس اینڈ کیا آج ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. آف کورس ایک طرف آپ عوام کو دیکھتے ہیں، ایک طرف پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل سچویشن کو دیکھتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سفر ہماری عوام کے لیے، ہمارا ملک کر رہے ہیں. امید یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اور ایشوز جو کہ ہمارے ملک میں ہماری عوام کو فیس کرنے پڑے ان کے بارے میں بھی بات چیت کریں. ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. فاروق یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ FCCI ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے بلال ہم نے بریک میں جانے سے پہلے بات کیا نا، آپ نے کچھ جگہوں پہ ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے آٹے کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز موجود ہیں. اگر آپ اس کے اوپر بریفلی کامنٹ کرنا چاہیں. اچھا دیکھیں، میں نے آٹے پہ تھوڑا سا پہلے بریف کیا نا، تو اس کے اوپر میں بتایا کہ اس حد تک میں نے اس کے اوپر پروگرام کیا تو میں نے باقاعدہ بہت اوپنلی بولا کہ DC فیصل آباد صاحب ایک مل ہے
آپ نے 3 ملوں کے خلاف کا ایکشن کیا ہے تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ایک مل ہے فار ایگزامپل وہ 75 تھیلے دیتی ہے 70 تھیلے دیتی ہے کتنے بھی تھیلے دیتی ہے ایک دکان والے کو, اس کو کال کرتی ہے اور کال کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو 100 تھیلے ملیں گے لیکن آپ نے سائن کرنے ہیں 200 تھیلے کے یا 300 تھیلے کے. اب ان سے پوچھا جاتا ہے جی وہ 300-200 تھیلا کیوں سائن کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس آپ سائن کر دیں. اور ایک دکان ایسی تھی جو کہ نوید جدون پاکستان تحریک انصاف کے ٹریڈرز ونگ کے صدر ہیں, انہوں نے خود انٹرویو مجھے دیا میرے پروگرام میں کہ میرے سے فلاں مل والا سائن کروا گیا, پرچی دے گیا کہ آپ کے آٹا ریسیو ہو گیا اور مجھے ایک بھی تھیلا نہیں ملا. تو میں نے ان سے پوچھا پھر تھیلے کہاں گئے؟ انہوں نے پھر اس وقت کے ایسی ایوب بخاری صاحب, یہ پچھلے سال کی بات ہے, ایوب بخاری کو درخواست دی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے بیسیکلی سرکاری گندم آ رہی ہے اس وقت 2300 روپے میں سبسٹائز گندم مل والے کو, اور جو پرائیویٹ گندم ہے کل کا ریٹ 5200 روپیہ تھا, 5200 پر جو من کے حساب سے 40 kg کے حوالے سے مل رہی ہے. تو وہی گندم 2300 پہ ملتی ہے, یعنی کہ اپروکسیمیٹلی 3000 کا ڈفرنس ہے. جب 3000 سستی اسے ملے گی سبسٹائز گندم, وہ کیا کرتا ہے وہ اٹھا کے چپ کر کے اسے پیستا ہے, اور 200 بوری کی گندم ہے وہ شو کرتا ہے میں نے 200 بوری دے دی ہے, جبکہ مل رہی ہے 100 بوری. اب جو 100 چوری ہوئی ہے اس کی گندم پیسے گا, اور گندم کو پیس کے اس میں سے میدا نکال کے علیحدہ بیچے گا, چوکا نکال کے علیحدہ بیچے گا, اور آٹا سفید جسے کہتے ہیں سفید فائن آٹے کے نام سے اسے علیحدہ سیل کر دے گا دکان کے اوپر پرائیویٹ تھیلے کے اندر. اب 15 کلو والے تھیلے موجود ہیں مارکیٹ کے اندر 170 روپے کلو کے حساب سے, لیکن سرکاری آٹا دستیاب نہیں ہے. گندم سرکاری ہے, آٹا پرائیویٹ مل رہا ہے. پھر چکی والوں کا کوٹا تھا انہیں نہیں دیا جا رہا. چکی والے آج بھی 75 روپیز کلو آٹا بیچنے کے تیار ہے. وہ کہہ رہے 2300 کا ہمیں دے دیں آپ آٹے کے, یہ جو گندم کے تھیلے ہیں ہم آپ کو سستا آٹا گلی محلے میں, اور میں کہوں چکیاں اتنی کہ سستا آٹا بکنا شروع ہو سکتا ہے. اینڈ بلال اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ڈیفینیٹلی چاہ رہی ہوں کہ ہم کچھ اور ٹاپکس کے بارے میں بھی بات کر سکیں. اگر انڈسٹری کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی جہاں پر میں نے اس سبجیکٹ کو ٹچ کیا بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام کے مسائل کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری اکانومی پہ اور ہماری انڈسٹری کے اوپر. ہماری انڈسٹری اس وقت کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے ان اے اسٹیٹ آف لا لیسنس, اور جس طرح سے ہماری عوام اس وقت اسٹرگل کریے بیسک نیسیسٹیز کے لیے, ہماری انڈسٹری پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ہماری انڈسٹری دیکھیں نا اس وقت دنیا ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی ایکسپو ہو رہی ہے ہوم ٹیکسٹائل کی جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں. وہاں فیصل آباد کے بہت بڑے بڑے ایکسپورٹرز جو ہیں اس وقت وہاں پہنچ چکے ہیں, اپنے سٹال سے جا چکے ہیں. بڑی امیدیں ہیں, بڑی امیدیں سیریسلی کہ 1 سال کے آرڈرز وہاں سے ملتے ہیں. یہ 2 سال بعد ریگولر اب ہونے لگی ہے پراپر, پہلے مڈ میں آئی اس سے پہلے ہوئی نہیں. تو اس سال کچھ اچھی امیدیں لے کر پاکستان کے ایکسپورٹرز گئے ہیں, اور امید بڑی ہے کہ بڑے اچھے آرڈرز ملنے والے ہیں, لیکن ساتھ ہی سہولیات مانگ رہے ہیں. وہاں سے انہوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں کہ یہاں بہت اچھا ماحول ہے, ہمیں اچھی سہولیات پاکستان کے اندر مل جائیں تو پاکستان ود ان 1-2 ایئرز ہم ریوائیو بیک کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے کارآمد اپنا کردار ادا کر سکیں گے, جس میں میرا فاروق یوسف صاحب بہتر اس سے لنک زیادہ بتا سکیں. یہی چاہ رہی تھی کہ اگر آپ بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے یہ ہماری انڈسٹری کے لیے, اور کیا یہ پاسبلی ایک ریوائول کی طرف لیڈ کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی, بلال صاحب نے ایک خوف دلائی ہے, تو امید ہمیشہ اچھی کی رکھنی چاہیے, میں ان سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. لیکن بینگ دا ٹائم اس وقت بالکل جو انوائرمنٹ ہے ایکسپورٹرز کے لیے, انڈسٹریز کے لیے, وہ سازگار نہیں ہے. اس وقت ہم ایک وقت میں بات کرتے تھے کہ ہماری انڈسٹری نے گرو اس لیے بھی نہیں کیا کہ ہم انوویشن نہیں لے کے آئے. ہم آج بھی اگر پاور لوم سیکٹر میں جائیں تو آج بھی ہم پاور لوم وہی سن 70 کی دہائی والی ہم پاور لومز چلا رہے ہیں. لیکن ان کووڈ کے دنوں میں جب آپ کے پاس ایکسپورٹ کے بہت زیادہ آرڈر تھے, بیکاز کہ آپ کی دوسرے ہمسایہ ممالک کووڈ کی وجہ سے ان کی انڈسٹری بند تھی, ہم نے بہت آرڈرز جو ہیں وہ پک کیے, اور ہم ایک دفعہ ہمیں لگا کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے بڑھ گئی ہے. اسی سال کے لیے تھی وہ جو ہماری ایکسپورٹ بڑھی. لیکن اس ٹینور میں ہماری ٹیکسٹائل مشینری بہت آئی, ہماری شٹل لیس لوم بہت آئی, جس کو ہم کہتے تھے کہ انوویشن کی کمی ہے, ہمارے پاس جدت والی انڈسٹری نہیں ہے, وہ ان دنوں میں بہت زیادہ لگی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے دوست جو ہے ہمارے آج شٹل لیس لوم بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی اتنی مہنگی ہے,
ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے پاور لوم کو چلا سکیں. ایکسپورٹ کے آرڈر ہم میٹ نہیں کر پا رہے. جو شٹر لیس لومز والے ایکسپورٹر تھے, ایکسپورٹ کر رہے تھے, ان کو وہ ایکسپورٹ کرنے میں مشکل آ رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ لوکل انڈسٹری جو آپ کی ہے, پرنٹنگ آپ کی بند ہو رہی ہے, آپ کے ایمبرائڈری سیکٹر جو ہے وہ بند ہو رہا ہے. اور اگر میں یہ محتاط اندازے کے مطابق یہ کہوں کہ اس وقت مور دین 60% آپ کی انڈسٹری لوکل جو ہے وہ بند ہے. ایکسپورٹر آپ سے یہ دہائیاں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو ہماری ایکسپورٹ کے اگینسٹ ہی ہمیں 60% امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں, ایسے را مٹیریل کی جو امپورٹ کر کے ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اتنا ڈیفیسٹ ہو چکا ہے ٹرسٹ کا, انڈسٹریل کا, بزنس مین کا اس حکومت سے. اگر میں کہوں کہ جب سے وہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت اپنے لاسٹ نوٹ میں تھی, انہوں نے پیٹرول مہنگا نہیں کیا, ایک آرٹیفیشل مہنگائی کو روک کے رکھا جس کا امپیکٹ آج آ رہا ہے. اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حکام بالا بھی اس میں شامل ہیں. ان سارے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب خدا نخواستہ لے کے آنے کے. تو اس وقت تو اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس گورنمنٹ کو چیزیں سوچنا ہوں گی, اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری چلے, ہماری ایکسپورٹ بڑھے. ادروائز جو اس وقت ڈیفیسٹ ہو چکا ہے, بینک آپ کو ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی ڈی پی ایل سی نہیں اوپن کر سکتے. بالکل. اور اگر آپ کی اجازت ہو ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, پتوگی سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ساجد حسین حجراب ہو رہا ہوں جی, میں پتوکی سے. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں. فاطمہ ناصر صاحب آپ کو اور فروخ صاحب کو اور ڈوگر صاحب کو میرا بہت سارا سلام رہے گا. وعلیکم السلام. انڈسٹریز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بڑا زبردست ہمیشہ کی طرح پروگرام پیش کر رہی ہیں. تو بلال ڈوگر صاحب تو ہمارے سوال جو ہے نا آگے پہنچاتے ہی رہتے ہیں, لیکن آج میرا ان سے بھی سوال ہے کہ بطور اینکر پرسن یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو حالات ملک میں اب چل رہے ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہے, آٹے کا بنانا ہے ہوا ہے, جب انڈسٹریز بند ہوں گی تو مزدور کو غیر ہے کہ پیسے بھی نہیں ہوں گے. انڈسٹری والے تو پہلے ہی مہینہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی تنخواہ یہی ملنی ہے, اور یہ چھوٹی انڈسٹری میں تو خیر جو چھٹی کرتا ہے اس کی پے بھی کاٹ لی جاتی. یہاں پتوکی میں ٹیکسٹائل ملز ہیں بہت ساری, پھول نگر میں, اس کے علاوہ مانگا منڈی میں جو ورکرز ہیں بیچارے گھر میں فارغ کر دی گئے ہیں. اور آٹے کے لیے بھی اب تحصیل کے سب سے بڑے گاؤں میں بھی کوئی گاؤں ہے یا اربن رورل ایریا میں بھی کوئی اتنا اچھا انتظام نہیں کیا محکمہ خوراک نے. لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں, بے روزگاری کر دی گئی انڈسٹریز کو بند کر کے. تو وہ کیا ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. اب وہ آٹے کا بھی بحران, اگر گھر میں آٹا ہو تو چلو بندہ بیٹھ کے کھا لیتا ہے. اب مزدور کو جو انڈسٹریز بند ہوں گی تو مزدور آٹا کہاں سے خریدے گا؟ اگر آٹے کا جو بھاؤ دیکھیں تو وہ چکی والے 160 سے 70 روپے دے رہے ہیں اور حالات بڑے کشیدہ ہو رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں آپ دونوں صاحبان, ڈوگر صاحب اور فروخ صاحب کی, کیا مزدور جو بیچارہ ایک اس کا روزگار چھن گیا, دوسرا اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, وہ بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ کیا دونوں گورنمنٹیں وفاق میں ہو یا پنجاب میں, کیا دونوں گورنمنٹیں ان مزدوروں کو, ان ورکرز کو کیا ریلیف دیں گی؟ کیا گھر بیٹھے تو کوئی تنخواہ نہیں دے رہا؟ اس حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مزدور کا جو حق ہے اس کو مل جائے گا بیچارے کو؟ آٹا اتنا مہنگا کر دیا, محکمہ خوراک والوں کی بھی نہلی ہے, وہ بھی اتنا خاص کام نہیں کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے, بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹوڈیو 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جا رہی تھی, بات کر رہے تھے بزنسز کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جن کا سوال تھا بلال سے بھی اور فاروق صاحب سے بھی. بلال اگر آپ بریفلی اس کو آنسر کرنا چاہیں, اور پھر ہم فاروق صاحب سے بھی. اچھا, ان کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں میرے خیال میں اس وقت گورنمنٹ لٹرلی, میں فاروق صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے, اس حد تک عوام پہنچ گئی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھے نا کہ ہمیں دعائیں دے رہی ہے اور پاکستان سے نون کو گالیاں پڑ رہی ہیں, تو اب دونوں کو پڑ رہی ہیں. اب لوگوں کی بس ہو گئی ہے. لوگ لٹرلی, میں آپ کو ایک اصل پکچر دکھا دوں تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھک گئے ہیں.
وہ ہم سے کہتے ہیں یار آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے اب کب ہٹنا ہے احتجاجوں سے. ان سے پوچھا کیوں؟ ان کا جی لگتا الیکشن تو پہلے دن ایک ساڑھے لگ گئے, ہوں ساڑھے تو ہمت نہیں رہی الیکشن لڑن دی. مطلب عوام کے ساتھ ساتھ لوگ, سیاسی لوگ بھی باور ہو چکے ہیں کہ عوام کی اس وقت اور ہماری بس ہو چکی ہے. اس وقت مسائل کچھ اور ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, رستہ متعین کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں رخ متعین کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم ابھی بھی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب لوگوں کو, اور دیکھیں ان کا ایک چیز بڑی انہوں نے جو مینشن کی ہے وہ تھوڑا سا اسے ایلیبوریٹ نہیں کر سکے, میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ دیہات کے اندر کبھی بھی گندم کا بحران نہیں آتا تھا, کبھی بھی نہیں آتا تھا, لیکن عوام کے گاؤں سے, گھروں سے جب 1800 سے 2000 سے 2200 لوگوں کے گھروں سے گندم زبردستی اٹھا لی گئی, تو آج وہی کسان جو 5 ایکڑ کا کاشتکار تھا وہ اپنے گھر میں روٹی کھانے سے قاصر ہے. وہ ڈیمانڈ بھی اس آٹے پہ پڑ گئی ہے. لیکن میں نے کچھ دن پہلے ایک گاؤں کا ذکر اپنے علاقے کا کیا تھا جو کہ اس وقت میونسپل کارپوریشن کے اندر ہے, وہاں تک آٹا نہیں پہنچ رہا, ہے ہی نہیں کوئی دکان رجسٹرڈ. تو یہاں آٹے کی دستیابی اتنی مینیپولیٹڈ ہے, سمجھ نہیں آ رہی کس کو کتنا کوٹا دیا ہوا ہے. پورے شہر کے اندر آپ نے دکانوں کو کوٹا ایک جگہ پہ 10 دکانوں کو دے دیا ہے, اور جن علاقوں میں کوٹا نہیں وہاں ہے نہیں. وہ لوگ جب ٹریول کر کے وہاں جاتے ہیں تو وہاں ڈیمانڈ 100 کی ہے, بورے 70 ہیں, 100 اوپر سے پڑ جاتا ہے, 200 کے اندر 70 پڑنے لوگوں نے گتھم گتھا ہونا ہے. آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور ڈسٹریبیوشن غلط کر دی ہوئی ہے. جب آپ نے ڈسٹریبیوشن ہی غلط کی ہے تو لوگ کیسے آٹے کے حصول کے لیے آسانی کر سکے؟ مس مینجمنٹ ہے, اسے تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ تسلیم کی, دیکھیں اگر آپ پوری دنیا میں جہاں بھی مسائل حل ہوتے ہیں تو وہاں ایسے ہی حل ہوتے ہیں کہ غلطی مان کر جب آگے بڑھا جاتا ہے تو لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, یہ لوگ عقل مند ہیں, یہ لوگ مطلب سچائی کو سامنا کر کے چلتے ہیں, اور وہاں مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں. اینڈ میں اگر فاروق صاحب ہمارے پاس وقت بالکل لمیٹڈ ہے, اگر آپ اس پر کامنٹ کرنا چاہیں. دیکھیں بلال نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہاں پر مس مینجمنٹ ہے. پالیسی بناتے وقت ریئل اسٹیک ہولڈر کو ہم ساتھ نہیں لیتے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی فیس بک پہ ایک کلپ چل رہا ہے کہ ایک سستے آٹے کی لائن میں ایک بندہ, جو میں تو اسے شہید ہی کہوں گا, کہ آٹا 3 لوگ جو ہاں وہ چھیننے کی کوشش میں ایک جو صاحب ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. جس ملک میں یہ صورتحال ہو جائے تو وہاں پر عوام نے تو دہائی دینی ہے اور بہت لمحہ فکریہ ہے. لیکن پھر ہم یہی چاہیں گے کہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے, امید کا دامن نہیں چھوڑنا, ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن گورنمنٹ کو ریئل اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں, ایسی پالیسیاں بنائیں جو فروٹفل ثابت ہوں. ہمیں اپنا جو ٹرسٹ ہے اس کو بیلڈ کرنا ہے. جیسے بلال نے بھی کہا کہ ہمیں سچائی سے سامنا کرنا ہوگا, جو ہمیں کمیاں کوتاہیاں ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اور پھر ریئل اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے بیٹھ کے وہ پالیسیاں بنانا ہوگا. تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ان خطرات سے باہر نکل سکے اور ترقی یافتہ ملکوں میں شامل, نہ کہ صرف اس ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل سکے بلکہ اس ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو سکے. پاکستان واحد وہ ملک ہے جس کی زراعت جو ہے وہ اس پہ ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں. ہمارا میٹ ہے جو ہم ایکسپورٹ کر کے, ہینڈی کرافٹ ہے جو 100% زر مبادلہ دے رہا ہے. بہت ساری ایسی انڈسٹری ہے جو اس وقت بھی دنیا ان پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, ان کے بغیر دنیا کی مارکیٹ جو ہے وہ چل نہیں سکتی. جب اتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں تو صرف چیزیں کیا چاہیے کہ جو بھی حکام بالا ہوں, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, ان کو مل بیٹھ کے ان احتجاج کی سیاست سے باہر نکل کے اپنی ترجیحات کو چینج کرنا ہوگا. پولیٹیکل جو ہے وہ جب تک چیزیں سٹیبل نہیں ہوں گی, سسٹین نہیں کریں گی, آپ کا انڈسٹری, آپ والے بزنس مین کو آپ ایک ٹرسٹ اس کا ڈیولپ نہیں کریں گا. وہ یہ نہ ہو کہ گولڈ ہی جمع کرتا رہ جائے, اپنی انویسٹمنٹ بینکوں سے نکالے, باہر بھیجے, ڈالروں میں سیو کرنے کی کوشش کرے, گولڈ کی شکل میں سیو کرنے کی کوشش کرے. جب ایسی صورتحال ہوگی پھر کبھی ملک جو ہے وہ اس خطرات سے باہر نہیں آئے گا. لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بزنس مین کو ساتھ لے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی بنائے. انشاءاللہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اور دنیا کی ہسٹری بتاتی ہے کہ ابھی تک 146 ملک کبھی نہ کبھی ڈیفالٹ کر گئے ہیں, لیکن آج وہ ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہے. 2015 میں ہے گریس جو آپ کا ہے, وینزویلا 2017 میں ہوا, اسپین 1939 میں کئی بار ڈیفالٹ کیا, جرمنی کو جس نے پاکستان سے قرضہ لیا آج وہ
پاکستان کو قرضہ دینے کی پوزیشن میں ہے, دیتا بھی ہے. I think it's really changing the strategies, mindset and policies. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. سریہ چند ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارے فرسٹ ہاف میں ہم نے اکانومی, بزنس کے حوالے سے بات کی ہے. ہمارے ملک میں آنے والے وقت میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. 2023 کے ساتھ کچھ نئی امیدیں, کچھ نئی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سب کی. اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ ہماری گورنمنٹ, ہمارے ادارے فالو تھرو کر پائیں گے, ہمارے ملک کو دوبارہ سے سسٹین کر پائیں گے, بہتر کر پائیں گے. اور ہماری جو امیدیں ہیں, جو خواب ہمارے ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ پائیں گے اور ایکچولی میں ان کو پورا ہوتے ہوئے ہم سب دیکھ پائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلیں, اپنے نیکسٹ ڈسکشن کی طرف چلیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ. محمد بلال روگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. آج بالکل مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جو ہے جاری کر دی گئی ہے اور برائیلر مرغی کے گوشت کا سستے ہونے, فارمی انڈے مہنگے ترین ہے, 299 روپے فی درجن. ملک کی تاریخ کی یہ بلند ترین سطح ہے اور تاحال انڈے مہنگے ترین ہیں. سبزیوں میں معمولی سا فرق ہے, باقی مستحکم نظر آتی ہیں. آلو کچا چھلکا 30 پہ ہے, پیاز 215 پہ ہے, ٹماٹر 55 روپے کلو ہے, ادرک تھائی لینڈ 365 روپے کلو پہ قائم ہے, لہسن چائنا 315 ہے, لیمو چائنا 65 ہے, سبز مرچ 62 پہ ہے, پھول گوبھی 40 روپے کلو پہ برقرار ہے. مٹر سبز 10 روپے سستے ہوئے ہیں, 75 سے 65 روپے کلو. شملہ مرچ 5 روپے مہنگی ہوئی ہے, 100 سے 105 روپے کلو. ساگ 4 روپے سستا ہوا ہے, 40 سے 36 روپے کلو. میتھی 4 روپے مہنگی ہوئی ہے, 28 سے 32 روپے کلو. بات کریں پھلوں کی تو کیلے کے علاوہ تمام مستحکم ہیں. سیب کالا کلو 255 پہ ہے, سیب سفید 155 روپے, جبکہ امرود 65 روپے کلو پہ قائم ہے. کیلا 10 روپے درجن سستا ہوا ہے, 160 سے 150 روپے درجن پہ واپس آ چکا ہے. انگور ٹافی 380 پہ ہے, انار کندھاری 370 پہ ہے, انار بدانا 520 روپے پر قائم ہے. مالٹا شکری 132 روپے درجن, موسمی 126 روپے درجن, جبکہ فروٹر مالٹا 172 روپے درجن کے اوپر برقرار ہے. تو قیمتوں کے اندر بہت معمولی سا ڈفرنس نظر آ رہا ہے, لیکن برائیلر مرغی سستا پروٹین عوام کے لیے سستا ہوا ہے, لیکن انڈے تاحال عوام کی پہنچ سے دور ہیں. جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ مارکیٹ میں ریٹس کی کیا سچویشن ہے کرنٹلی. اگر آپ خریداری کرنے جا رہے ہیں, میک شور کریں کہ صرف ان جگہوں سے خریدیں چیزیں جہاں پر ریٹ لیس لگے ہوئے ہیں, اور کہیں پر اگر آپ کو لگتا ہے ریٹ لیس نہیں لگے ہوئے, آپ کو اوور چارج کیا جا رہا ہے, تو وہاں سے خریداری بالکل بھی مت کریں. اینڈ آف کورس اچھے شہری ہونے کا فرض آپ نے خود پورا کرنا ہے. اگر آپ بھی اسی بھیڑ میں شامل ہو جائیں, آپ بھی اس غلط کام میں شامل ہو جائیں, تو آپ میں اور کسی اور شخص میں رہے گا. تو آپ روک نہیں سکتے اگر کسی کو, تو فیسیلیٹیٹ بھی مت کریں, ان کو انکریج بھی مت کریں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈفرینٹ میڈیسنس کی شارٹیج ہم نے ان دا پاسٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہے. انفیکٹ ٹو دا پوائنٹ کہ لائف سیونگ میڈیسن جس طرح سے ڈائبٹیز کی یا ہائپر ٹینشن کی, اگر آپ آن اے ڈے ٹو ڈے بیسز میڈیسن استعمال کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی استعمال کرتے ہیں, تو اس کی شارٹیج ہونا آئی ڈو بلیو سب سے خطرناک بات ہے, پریشانی کی بات ہے. افورڈیبلٹی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج ہماری میڈیسنز موسٹ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں. تو ان لوگوں کا کیا جو کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے لیے ان کو کافی ایکسپینسو میڈیسن لینی پڑتی ہے, تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک آج ہم ایک اکنامکلی انسٹیبل سچویشن میں ہیں, یا پولیٹیکلی انسٹیبل سچویشن میں تو ضرور ہیں, بٹ آلسو ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں پر ہماری شہریوں کی زندگی شاید ایک پرائیورٹی نہیں رہی, اور کس طرح سے میڈیسن یا ہیلتھ کیئر کیا ایکسیس ہے, یہ بھی بہت کویسچنیبل ہے اس وقت. آگے بڑھتے ہیں اور اسی حوالے سے بات چیت کریں کہ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان پروگرام میں موجود ہیں. میاں تنویر احمد ہمارے ساتھ ہیں, چیئرمین فارماسیوٹیکلز ایسوسی ایشن ہے, فارمر SVP FCCI بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی آج کے وقت میں ہیلتھ کیئر میڈیسن عام شخص کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. کتنی پریشانی کی بات ہے یہ, اور کیوں ہماری گورنمنٹ یہ پرائیورٹی نہیں بنا پا رہی؟ سب سے پہلے تو آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور City 41 کا بھی, کہ وہ اس سینسٹیو ایشو کو لے کے گاہے بگاہے اس کے اوپر پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں.
جس سے چلیں پوری طرح نہیں لیکن کم از کم گورنمنٹ کے ایوانوں تک جو ہماری جو بات ہے وہ پہنچتی رہتی ہے، اور اس سلسلے میں تھوڑے بہت اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے اٹھائے بھی جاتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں بھی ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ میں جو میڈیسنز ہیں ان کی شارٹیج را میٹیریل امپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، اور گورنمنٹ نے پچھلے دنوں میں جو نوٹیفیکیشن کیا تھا اسی حوالے سے، جس میں ڈیفرنٹ جو ایچ ایس کوڈز تھے ان میں جو میڈیسن کا جو را میٹیریل تھا اور جو میڈیکل اکوپمنٹ سے اس کا بھی شامل تھا کہ ان کے لیے بھی جو اسٹیٹ بینک کی پرائر پرمیشن ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا اس کی امپورٹ کے لیے۔ تو کاغذوں کی حد تک تو یہ نوٹیفیکیشن ہو بھی گیا تھا، لیکن پریکٹیکلی ابھی بھی جو پرابلمز ہیں ہمارے امپورٹرز کے وہ پوری طرح سے وہ حل نہیں ہو پا رہے۔ تو اس لیے جب تک اس کو ان ٹرو اسپرٹ اس نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا اور جو امپورٹرز ہیں ان کو را مٹیریل کے حوالے سے، سرجیکل آئٹمز کے حوالے سے پوری طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، یا ان کی جو ایل سیز کھولنے کے دوران ان کو جو ایشوز بن رہے ہیں، ان کو جو پرائیویٹ بینکوں سے جب وہ اپنی ایل سی کھلوانے کے لیے جاتے ہیں ابھی بھی اسی طرح کی چیزوں میں جو الجھا دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے یا آپ ڈالر خود سے ارینج کریں، یا ان کو ابھی تو بینکوں کی طرف سے اس طرح کے کچھ نوٹیفیکیشنز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہ جو کوئی بھی آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے جو یوز کریں گے، کوئی پرچیز کریں گے یا کوئی دوسری ایسی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو وہ جو مارکیٹ ریٹ کے مطابق جو ہے وہ مطلب اس کی وہ جو پرائس ہے وہ چارج کریں گے، کہ وہ بینک ریٹ والا جو ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ اگر آپ بینک کے تھرو کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں تو آپ کو جو بھی کوئی فارن ایکسچینج آپ کی کنورژن ہوگی وہ بینک ریٹ کے اوپر ہوگی، وہ بھی چیز ایک گورنمنٹ نے پرائیویٹ بینکوں میں سے بھی شاید وہ پابندی اٹھا لی ہے کہ اب وہ مارکیٹ ریٹ تو ظاہر ہے وہ خود ڈٹرمن کریں گے کہ وہ اب اگر انٹر بینک میں بینک ریٹ 227 ہے تو وہ کہیں گے کہ جی نہیں مارکیٹ میں تو 260 ہے، تو وہ 260 کے مطابق آپ کو چارج کریں گے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اس طرح امپورٹر کے لیے تو ظاہر ہے اب مارکیٹ ریٹوں کے اوپر ڈالر کے عوض جو وہ پیمنٹ کرنا، تو اس سے ظاہر ہے اس کی جو ہر چیز جو وہ امپورٹ کرے گا تو اس کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن آئے گا، 10 سے 15% اس کی جو ایکچوئل پرائس ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اسی طرح سے اس کے اوپر جب کسٹم ڈیوٹیز اور دوسری جو ہیں ڈیوٹیز وہ بڑھیں گی تو اس کے لیے را میٹیریل ایک تو منگوانا مشکل ہوا ہے اور مزید ابھی بھی مشکل ہی ہے، اور سیکنڈلی جب اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ منگوانے میں کامیاب بھی ہو جائے گا تو اس کی جو کاسٹنگ ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کہ وہ اس کو جن جو ریٹ گورنمنٹ نے اس کو دیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ایک کنٹرول ٹریڈ ہے، اس میں ہمارے جو آفیشلی جو ریٹ ہیں وہ ہمیں ڈرائیو سے اپروو کروانے پڑتے ہیں۔ ہم مارکیٹ میں جس طرح چکن کی قیمت بڑھ جاتی ہے یا سبزیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس طرح سے اپنے ریٹ میڈیسنز والے نہیں بڑھا سکتے، تو جس کی وجہ سے جب ایک مہنگا را میٹیریل منگوا کے مہنگے دام ڈالر خرید کے پرائیویٹ مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے جب وہ را میٹیریل منگواتے ہیں تو ان کے لیے وہ میڈیسن ان ریٹوں کے اوپر بنانا فیزیبل نہیں رہتا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو ان چیزوں کی جو ہے وہ شارٹیج ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی پروڈکشن کو یا تو کم کر دیتے ہیں یا کئی صورتوں میں بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اور اب تو ملٹی نیشنل کمپنیز نے انہی پالیسیز کی وجہ سے تنگ آ کر کچھ کمپنیز تو شاید وائنڈ اپ یہاں سے کر بھی گئی ہیں اور پوری طرح انہوں نے اپنے آپریشن یہاں پہ ختم کر دیے ہیں، جس طرح سے ابھی بات کر رہی تھی آپ بھی کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے ہیوملین مارکیٹ میں بالکل نہیں مل رہی، کیونکہ اس کمپنی نے یہاں پہ کام کرنے سے تقریباً مطلب وائنڈ اپ کرنے کا سوچ لیا ہے۔ اور بھی اس کا کیا اثر پڑے گا لانگ ٹرم؟ کیا ہمیں اپنے لوکل آلٹرنیٹیوز کی طرف آنا پڑے گا اور کنٹریز کے ساتھ، یا اور وہی را مٹیریل استعمال کر کے جو میڈیسنز اور بن رہی ہیں دنیا میں ان کو ان کی طرف جانا ہوگا؟ میں اصل میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ویسے تو گورنمنٹ کو سارے بزنسز کے حوالے سے ہی سوچنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو جیسے فارما ٹریڈ ہے، جیسے بندے کی جو ایک بیسک ضروریات ہیں ان میں سے بندے کی خوراک، فوڈ
اور جو اس کا علاج، اس کی فارما ہیلتھ کے حوالے سے، یہ چیزیں بہت ہی سینسٹیو ہیں. تو ان کو مطلب پرائرٹائز کر کے ان کی طرف جو ہے وہ توجہ باقی بزنسز سے تھوڑی زیادہ دی جانی چاہیے. ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو مارکیٹ میں دستیابی ہے، مطلب فوڈ آئٹمز کی اور جو اس طرح علاج معالجے کے لیے آپ کی فارماسیوٹیکل آئٹمز کی، ان کی جو دستیابی ہے اس کو وہ یقینی بنانی چاہیے، اور ان کے جو ریٹ ہیں وہ بھی کنٹرول میں رکھنے چاہیے. اور ابھی جو صورتحال چل رہی ہے کہ کافی عرصہ سے جو ہمارے فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں وہ گورنمنٹ سے مختلف سٹیجز کے اوپر نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ چیزوں میں جن میں ان کے لیے میڈیسنز بنانا ان ریٹوں کے اوپر ممکن نہیں ہے، اور وہ بنا بھی نہیں رہے، اور مارکیٹ میں ان چیزوں کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور شارٹیج ہونے سے اگر گورنمنٹ ان کو تھوڑی سی پرائس انکریز دے دے تو شاید ان کی مارکیٹ میں جو دستیابی ہے وہ بہتر ہو جائے. لیکن وہ چیزیں مارکیٹ میں شارٹ رہنے کی وجہ سے ان کی، جیسا کہ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پھر ان کی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اور میڈیسن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر جس بندے نے شوگر کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کرنی ہے تو اس کے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. تو اسی طرح جس نے ہائپر ٹینسو کی کوئی میڈیسنز لینی ہے وہ بھی جو میڈیسن کھا رہا ہے اس نے وہی میڈیسنز یوز کرنی ہے، کیونکہ روز روز اس کے لیے میڈیسن چینج کرنا، اس کی کمپیٹیبلٹی اس کی باڈی کے ساتھ ہونا، وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. اینڈ بلیک مارکیٹ پر بھی آف کورس ایک چیز جب لیگلی آپ کے ملک میں نہیں آ رہی یا لیگلی اس کی پرائس اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ افورڈ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، تو کہیں نہ کہیں بلیک مارکیٹ کی طرف لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زندگی سب کی ضروری ہے، سب چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہے، سب چاہتے ہیں کہ وہ صحت مند ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ یہی میڈیسنز جو کہ لیگلی آپ سیف طریقے سے خرید سکتے ہیں، وہی اگر بلیک مارکیٹ پہ چلی جاتی، کیا رسکس اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں؟ اس سے تو ظاہر ہے، دیکھیں علاج جو کروانا جو ہے وہ بندے کا ایک بنیادی حق بھی ہے، اور ہمیں ہماری گورنمنٹ کو مطلب لوگوں کے لیے جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے اس کو یقینی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں جو آسانیاں ہیں وہ ان کے لیے فراہم کریں. ایک تو جو چیز مارکیٹ میں اس کا ریٹ اگر تھوڑا زیادہ بھی ہو، مارکیٹ میں فریلی اویلیبل ہو، تو اس سے ہے تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ میڈیسنز کی بڑھائی جائیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسی طرح سے مینوفیکچرز کو فیسیلیٹیٹ کرے. لیکن چلیں، اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ کسی حد تک کچھ چیزوں میں اس حد تک مینوفیکچرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی کہ وہ پرائس نیچے رکھنے کے لیے وہ ضروری اقدامات کر سکے، تو اس میں گورنمنٹ کو ان پروڈکٹس کے اوپر وہ پرائس انکریز دے دینی چاہیے تاکہ جو مارکیٹ میں ان کی دستیابی ہے وہ فریلی ہو. لوگوں کو جو کنٹرول پرائس ہے اس میں کم از کم جو اس چیز کی جو پرائس ہے وہ بلیک مارکیٹنگ میں نہیں جائے گی، بہت اوپر نہیں جائے گی. لوگوں کو تھوڑے سے پیسے زیادہ خرچ کر کے مارکیٹ میں وہ چیز آسانی سے دستیاب ہو جائے گی اور وہ اپنا جو علاج ہے وہ جاری رکھ سکیں گے. لیکن جب کوئی چیز بلیک مارکیٹ میں چلی جاتی ہے تو ہمارے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے. ہمارے درمیان میں بھی بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں جو اس چیز کو پھر سٹاک کر لیتے ہیں اور سٹاک کر کے پھر اس کو بہت زیادہ ریٹوں کے اوپر جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آج کے وقت میں ہمارے ملک میں افورڈیبلٹی کتنا بڑا کنسرن اور ایشو ہے؟ اویلیبلٹی تو اب ہے ہی، لیکن افورڈیبلٹی کتنا بڑا ایشو ہے؟ افورڈیبلٹی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں اگر ہم بہت بھی کہیں گے تو 10% لوگ ہوں گے جو کمفرٹیبل لائف اس وقت بھی گزار رہے ہیں، جن کے لیے چیزیں افورڈ کرنا کوئی مشکل نہیں لگ رہا ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے پاس پیسوں کا کوئی حساب نہیں ہے یا ان کے ابھی بھی جو وسائل یا بزنسز ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں. لیکن باقی 90% لوگوں کا، جن میں سے زیادہ تر سیلریڈ پرسن ہیں، ہماری لیبر کلاس ہے، اسپیشلی اگر ہم اپنے فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں گے تو یہاں پہ تو ہمارے لیبر کلاس زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے. تو آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس میں مختلف فیکٹریز میں چونکہ ان کے کئی سارے سیکشن ایکسپورٹ پہ تھوڑی پابندیاں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایکسپورٹ آج کل وہ کر نہیں پا رہے، ان کے لیے بہت سارے پرابلمز امپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں.
ان کی پروڈکشن کیپیسٹی وہ نہیں رہی، انہوں نے اپنی پروڈکشنز بھی کم کر دی ہیں اور بعض جگہ پہ بہت بڑی تعداد میں ڈاؤن سائزنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو لوگوں کے لیے تو جو پہلے ان کی ایک نارمل سی انکم تھی اس میں ہی زندگی گزارنا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل کام تھا۔ تو اب تو اگر ہم افورڈیبلٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہماری تو جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، آٹا لوگوں کو نہیں مل رہا۔ میں بھی گاہے بگاہے دیکھتا ہوں کہ مختلف سڑکوں کے اوپر آٹے کا ٹرک کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ قطار میں گھنٹوں وہ ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے ہیں۔ یہ افورڈیبلٹی کی وجہ سے ہی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا مہنگا آٹا افورڈ کرتے ہوں تو یقیناً وہ 2-3 گھنٹے اس لائن میں کھڑے ہو کے ایک آٹے کے تھیلے کے لیے وہ انتظار نہ کریں۔ اس طرح اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سریج اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی میڈیسن اینڈ ایسیسیبلٹی، اویلیبلٹی، افورڈیبلٹی کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے اینڈ آگے بڑھیں گے اور ریٹس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اینڈ افورڈیبلٹی ہم نے پہلے بھی بریفلی ڈسکس کی، بٹ آنے وقت میں ریٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ جیسا کہ ہم پہلے افورڈیبلٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میڈیسن تو ابھی بھی ہمارے ملک میں کافی ساری جو میڈیسنز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہیں وہ تو بہت مہنگی ہیں، ان کو تو افورڈ کرنا عام غریب آدمی کے لیے یا ایک مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ابھی بھی افورڈ کرنا جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ہاں، ہماری جو نیشنل کمپنیز ہیں وہ کسی حد تک سستی جو ادویات ہیں وہ بنا رہی ہیں۔ تو اگر تو گورنمنٹ ہماری کوئی ایسی، جیسے پہلے بھی پلاننگ میں تھی یہ چیز، بلکہ ایک بار نوٹیفیکیشن بھی ہوا تھا کہ ہماری گورنمنٹ ڈاکٹرز کو پابند کیا تھا کہ وہ بجائے برانڈ لکھنے کے وہ جنیرک کی طرف چلے جائیں، کہ جو بھی پرسکرپشن لکھیں وہ جنیرک میڈیسن کے اوپر لکھیں۔ تو اس سے کسی حد تک جو یہ چیزیں ہیں وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں کہ وہ مہنگی ادویات کے بجائے لوگ جو ہیں وہ سستی ادویات جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک ظاہر ہے جو بھی ڈاکٹر کوئی چیز کسی کو پریسکرائب کرتا ہے تو پیشنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو برانڈ ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے وہی استعمال کرے۔ اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ کہنے کو تو ابھی بھی بعض کمپنیز کہہ رہی ہیں ہمارے لیے یہاں پر بزنس کرنا فیزیبل نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ جس طریقے سے ہمارے ملکوں کو لوٹتی ہیں یا ہمارے ملک میں آ کر جتنے اپنے پروفٹ مارجنز رکھتی ہیں ان سے ہم لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں صرف خدمت کا جذبہ لے کر آتے ہیں، وہ یقیناً یہاں پر بزنس کرنے کے لیے ہی آتے ہیں اور یہاں سے بہت کچھ کما کر یا مطلب وہ اپنے ملکوں کو جو ان کے شیئر ہولڈرز ہیں ان کو وہ یہاں سے بیچتے ہیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں تو بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، آواز سن پا رہی ہے میری؟ ایک دفعہ پھر میں پوچھ لیتی ہوں، کیا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گیا، بٹ اگر آپ چاہیں تو اسی نمبر پہ دوبارہ کال کر سکتی ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ بات کر رہے تھے اور مجھے ریٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ پرائسز کو کم رکھ کے ان کو کم قیمت پر مارکیٹ میں ان کی دستیابی یقینی بنا سکتی ہے تو یہ تو یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی بزنس مین کے لیے، کسی بھی جو انڈسٹری اونر ہے اس کے لیے اگر کوئی چیز بنا کر بیچنی مارکیٹ میں فیزیبل نہیں ہوگی تو وہ اس کی پروڈکشن نہیں کرے گا۔ وہ ظاہر ہے اس چیز کی پروڈکشن بند کر کے وہ کسی اور چیز کی طرف یا دوسری ایسی پروڈکٹس بنائے گا جس میں اس کو کچھ پیسے بچتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر انڈیویجول جو بھی بزنس کرتا ہے یا کوئی انڈسٹری لگاتا ہے وہ اپنا بزنس چلانے کے لیے کچھ اپنی انکم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے۔
تو اس میں یہ چیز چونکہ ہماری جو نیشنل کمپنیز ہیں ان کے جو ریٹس ہیں ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز کے مقابلے میں بہت کم ہیں، تو اگر کسی طریقے سے اس چیز کو اس کے اوپر شفٹ کر دیا جائے کہ جو ہماری پرسکرپشن ہے وہ جنیرک ناموں کے اوپر ہونی شروع ہو جائے، تو پھر اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو مارکیٹ میں جو دوائی وہ لینے کے لیے جائے گا تو یقیناً وہ سستے ریٹوں پر بھی وہ میڈیسن جو ہے وہ اس کو دستیاب ہوگی۔ اس طریقے سے کہ اگر ڈاکٹر برانڈ کوئی اور لکھ کر دے اور مارکیٹ میں وہ دکاندار اس کو چینج کر کے دے تو اس سے تو جو ہے وہ پیشنٹ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے یہ بھی ہے کہ جو دکاندار ہے اس سے پرائس جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی والی وہ چارج کر لے اور وہ پیسے مطلب میڈیسن اس کو دوسری دے دے، لیکن اس سے پیشنٹ کا فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ ہاں اگر اس کو قانوناً کسی اس طریقے سے کہ نیشنل کمپنیز کو کہا جائے کہ وہ اپنے ریٹس جو ہیں وہ بھی کم رکھیں اور پرسکرپشن جو ہے وہ جنیرک پہ ہونی شروع ہو جائے، تو اس سے لوگوں کو جو ہے سستی جو ادویات ہیں ان کا جو حصول ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے اور وہ اپنا علاج جو ہے وہ تھوڑے پیسوں میں بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو کافی جو ہے وہ ریزسٹنس آ رہی ہے، پی ایم اے کی طرف سے بھی، ڈاکٹرز کی طرف سے بھی، کیونکہ اس کے پیچھے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی جو مارکیٹنگ ٹیمز ہیں ان کا بھی بڑا پریشر ہے کہ اگر گورنمنٹ جنیرک کی طرف چلی جاتی ہے تو ملٹی نیشنل کا جو بزنس ہے وہ تو مارکیٹ میں تقریباً جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بزنس اینگل سے دیکھتے ہیں تو کتنا بڑا رول ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جن بھی کنٹریز میں پرائیویٹلی میڈیسن یا پھر میڈیکل فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں پروفیٹیبلٹی کا فیکٹر ہیلتھ کیئر میں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی تو سوائے چند ملکوں کو چھوڑ کے باقی تو جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ تو ظاہر ہے جس بھی بزنس میں آپ جائیں گے، اگر تو گورنمنٹ جو ہے وہ تو پبلک کے لیے وداؤٹ اینی پروفٹ جو ہے وہ کام کر سکتی ہے یا اس کو سبسیڈائز کر سکتی ہے، لیکن کوئی دوسری کمپنی پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ تو ظاہر ہے پبلک انٹرسٹ میں اس حد تک نہیں جا سکتی اور وہ چلا بھی نہیں سکتی کہ ایک بندہ بغیر پروفٹ کے یا اپنا نقصان کر کے بزنس کو کتنے دنوں تک چلا سکتا ہے۔ یہ تو ایک پرائیویٹ آدمی کے لیے یا کسی انڈیویجول کے لیے تو ممکن نہیں ہے، ایسے کام تو گورنمنٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ بھی شاید دنیا میں کہیں بھی فارماسیوٹیکل کمپنیاں گورنمنٹ کی اپنی نہیں ہیں۔ ہاں نیشنل ہیلتھ پروگرام ہے وہ مختلف ملکوں میں چل رہے ہیں جس میں مختلف ممالک جو ہیں وہ لوگوں کو جو کسی حد تک 100% تو شاید کسی بھی ملک میں نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک ملک میں اپنی ایک پرسنٹیج ہے ان کی جس حد تک وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور بعض ملکوں میں صرف ایمرجنسی کی حد تک جو ہے وہ فری ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اور بعض ملکوں میں اس کے بعد بھی جو بھی آپ نے علاج کروانا ہو یا جو بھی کوئی آپ کی سرجری ہو دوسری چیزیں ہیں ان میں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے ساتھ اگر آپ کی سوری اجازت ہو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، جلدی سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آواز سن پا رہی ہیں میری؟ ہلو جی آپ کی آواز سن پا رہے ہیں ہم۔ کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نبیلہ بات کر رہی ہوں فیصل کمالیہ سے۔ جی نبیلہ بتائیں، کچھ پوچھیں گی کچھ شیئر کریں گی؟ میم مجھے یہ کرنی تھی کہ یہ صرف باتیں ہوتی ہیں، کوئی کسی بات کے بارے میں ایکشن نہیں لیا جاتا۔ جو ملک کے حالات ہیں خاص طور پہ کمالیہ کے فیصل آباد کے جو حالات ہیں بہت برے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت کے بارے میں یہ لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ صرف باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کسی کے گھر کا حالات کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، یہ صرف باتیں کرتے ہیں اور اپنے پیسے لیتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے پیٹ پر سارا کچھ کر رہا ہے اور کوئی کسی کے بارے میں نہیں کر رہا۔ حکومت کچھ اور نہ کرے، صرف تھوڑا سا حیا کر لے، ان کسی کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور کسی کے گھر کے حالات کے بارے میں اگر کوئی کسی کے گلی میں چکر لگا لے تو لوگوں کو پتا چل جائے آج کل کے جو حالات ہیں کہ کون کون بھوکا مر رہا ہے اور کون کون روٹی کھا کے سو رہا ہے۔ بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نبیلہ کمالیہ سے موجود تھیں، ان کا سوال آپ سے انڈائریکٹلی آئی تھنک وہ کہنا چاہ رہی تھی، وہ ڈائریکٹلی آئی ڈونٹ بلیو کہ کوئی بھی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی ملک کے صورتحال ہی کچھ ایسے ہیں، غصہ جائز ہے، عوام کا غصہ بالکل جائز ہے۔ مزید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے مل جائے گا ہمارے ساتھ
ویلکم بیک سیریز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے میڈیسن اینڈ ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ڈو بلیو کہ ہیلتھ کیئر ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے زندگی کا, ہیلتھ کیئر کا, اینڈ ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں یہ شامل ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں ہماری گورنمنٹ کہاں پر لیک کرتی رہی ہے ان دا پاسٹ, اینڈ پرائیویٹائزیشن کا کتنا کردار رہا ہے آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہاں تک آنے میں؟ گورنمنٹ کا ہمارے ہیلتھ کی طرف جس طرح سے توجہ اس کو دینی چاہیے تھی, اس طرح سے ہمارے ملک میں توجہ جو ہے وہ نہیں دی گئی. ابھی چونکہ ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن ہے اور جو ہیلتھ کا بجٹ ہے, جو کہ دوسرے ملکوں میں اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہی یہ جو ضروری بیسک جو ضروریات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی, جس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو پھر اپنا رول پلے کرنا پڑا. ہمارے ایجوکیشن میں بھی دیکھ لیں, اگر ہمارے یہاں پہ پاکستان میں پرائیویٹ سکول نہ ہوتے تو جو ہمارے بچے ہیں شاید وہ گورنمنٹ کے سکولوں میں ان کو داخلہ بھی نہ مل سکتا اور وہ اپنی جو تعلیم ہے وہ جاری نہ رکھ سکتے, کیونکہ ہمارے گورنمنٹ نے اس طرح سے فیڈ ہی نہیں کیا. اور اسی طرح سے ہمارے جو ملک میں ابھی بھی ہاسپٹلز کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے. ہمارے فیصل آباد میں ہی دیکھ لیں, مطلب یہ کوئی آبادی جو ہمارے ڈویژن کی ہے وہ 70 to 80 لاکھ ہے, اور اس کے سائیڈوں پہ بھی جو دوسرے بڑے شہر ہیں وہ بھی ہیں جن کے لوگ بھی علاج کے لیے فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں. لیکن ہمارے شہر میں صرف ایک الائیڈ ہاسپٹل ہے جو ان کو کیٹر کر رہا ہے, اور ایک ڈی ایچ کی ہاسپٹل ہے. اور ابھی جو پرویز الہی صاحب کے پچھلے دور میں انہوں نے ایک یہاں پہ ہارٹ کا جو ایک ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا تھا FIC, اس سے جو ہمارے اس ڈویژن کے لوگ ہیں ان کی مشکلات جو ہیں وہ کچھ کم ہوئی ہیں. اور جو چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ بھی ہمارا ابھی تک جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے فنکشنل نہیں ہو سکا. یہ پروجیکٹ بھی 4-5 سال پہلے شروع کیا گیا تھا, اور اتنی آبادی کے لیے تو جتنے یہاں پہ ابھی ہاسپٹل ہیں اس سے دگنے بھی ہوں تو وہ بھی بہت کم ہیں. چھوٹے چھوٹے یونٹس اور اسٹیبلش یہاں پہ کیے جا رہے ہیں, جیسے ایک حسیب شید کالونی میں ایک ہاسپٹل کتنے سالوں سے بن رہا ہے, لیکن ابھی اس کا کچھ پورشن مکمل ہوا ہے, لیکن اس کا بھی شاید ابھی 10 یا 20% وہ فنکشنل ہوا ہے. جی ایم آباد میں ایک ہاسپٹل ہے, ایک سمن آباد میں ہے, لیکن وہ ہماری آبادی ہے اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے لوگوں کو جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کا رخ کرنا پڑتا ہے, اور وہاں پہ علاج کروانا لوگوں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بہت مشکل ہے. جیسے کہ ہماری ابھی وہ بہن جن کا وہ کمالیہ سے آپ کال سن رہی تھی کہ لوگوں کے حالات تو مطلب کھانا ان کا پورا نہیں ہو رہا, تو مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں وہ کس طرح سے اپنا علاج کروانا افورڈ کر سکتے ہیں. اور میں اپنی اس بہن سے بھی کہوں گا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر انہی لوگوں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اور سٹی 41 مل کے, کہ اپنی جو ان لوگوں کی آواز ہے وہ گورنمنٹ تک پہنچا سکیں, حکام بالا تک پہنچائیں, کہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کو احساس دلائیں کہ لوگ بہت مشکل میں ہیں, لوگوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہے, علاج کروانا بہت مشکل ہے. اور پرائیویٹ علاج کروانے کی تو 90% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کرتے. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز بنائے جانے چاہیے. اور اس طرح سے جو پچھلی گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ ہیلتھ کارڈ والا جو سسٹم شروع کیا تھا, یہ ایک بہت اچھا ایک لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن ہے, اور ابھی بھی لوگوں کو مل رہی ہے. اس کو اسی طریقے سے بلکہ اس کو مزید بہتر کر کے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے گورنمنٹ کے اس پہ ایک اچھا خاصا جو بجٹ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن اس سے لوگ بریفلی اگر میں اس بارے میں بات کر سکتی ہوں, ہماری کالر جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے بالکل بریک میں جانے سے پہلے, انہوں نے کچھ باتیں کہیں جو کہ آئی ڈو فیل لائک کہ شاید وائڈلی آج ہماری عوام وہ چیزیں محسوس کرتی ہے, جس میں ہم ویسے اکنامیکل ایسپیکٹس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے, ہم میڈیسن سے ریلیٹڈ بات کریں تو اسی پہ اپنا فوکس رکھیں گے. عوام کے لیے کتنا مشکل ہے اور ان کا غصہ کتنا جائز ہے, اسپیشلی ہیلتھ کیئر کو لے کر. ان کا غصہ بالکل جائز ہے, کیونکہ ابھی جیسے ہم دیکھیں کہ اگر کسی بھی مریض کو, جیسے وہ ہماری کالر بات کر رہی تھی کمالیہ سے اس پیشنٹ کو لے کے فیصل آباد آنا پڑے,
ان کو کوئی اپنے ارد گرد کسی قریبی شہر میں، جیسے ان کے نزدیک وہ ٹوبہ ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں تو ٹوبہ میں کوئی فیسلٹی نہ ہو ان کے پاس، اور ان کو پیشنٹ کو لے کے فیصل آباد میں علاج کروانے کے لیے آنا پڑے، تو واقعی ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ اپنے شہر سے، چھوٹے شہر سے اٹھ کر دور دراز کے کسی بڑے شہر میں اپنے پیشنٹ کو لے کر جانا اور پھر وہاں پہ جا کے اس کا علاج کروانا، اور پھر ظاہر ہے جب کسی پیشنٹ کو لے کے آئیں گے تو ساری فیملی ہی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ فیملی کے بھی 2-3 ممبرز کو اس پیشنٹ کے ساتھ آنا پڑے گا اور آ کر وہاں پہ رہنا پڑے گا، تو یہ واقعی ہی ایک تکلیف دہ کام ہے۔ ایک تو ویسے کہ اپنا گھر چھوڑ کے ایک دور دراز علاقے میں مریض کو لے جا کر اس کا علاج کروانا، اور سیکنڈلی فائنینشیل پوزیشن بھی بہت سارے لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ دوسرے شہر میں پیشنٹ کو لے کر جانا اور پیشنٹ کا علاج کروانے کے لیے وہاں پر رہنا وہ بالکل افورڈ نہیں کرتے۔ اس لیے عوام کا غصہ بھی جائز ہے کہ یہ چیزیں جو بیسک بندے کی بنیادی ضروریات ہیں جن کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، تو حکومت کو ہی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، بلکہ زیادہ سے زیادہ کیوں بلکہ تمام لوگوں کو ہی، جتنی پاکستان کی آبادی ہے، ان کو جو علاج کی سہولت ہے ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کے اپنے شہر میں جو ہے وہ میسر ہونی چاہیے، اور یہ گورنمنٹ کی اخلاقی قانونی مطلب ذمہ داری ہے کہ وہ، لیکن گورنمنٹ ہماری جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں ابھی تک تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہی رہی ہے۔ ہم گورنمنٹ کے حکام بالا سے اپیل کرتے بھی، پہلے بھی کرتے رہتے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ اس کی طرف جو ہے باقی کاموں کو چھوڑ کر، مطلب جس طرح سے وزراء کے خرچے، دوسرے خرچے، جو گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں ان کو کی طرف اتنی توجہ نہ دیں، بلکہ جو عوام کی بنیادی سہولیات ہیں وہ ان کو مہیا کرنے کی طرف جو ہے وہ زیادہ اپنا فوکس رکھیں، تاکہ کم از کم جو غریب عوام ہے، جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، وہ بھی جو اپنی زندگی کے جو دن ہیں وہ آسانی سے گزار سکے۔ مصنوعی شارٹیجز جو کریٹ کی جاتی ہیں، مصنوعی طور پر دوائیاں چھپا لی جاتی ہیں، ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو کیا کہیں گے جس میں شامل؟ ان لوگوں کو تو میں بلکہ درخواست بھی کروں گا، اور واقعی ہم ان لوگوں ان کی بہت مذمت بھی کرتے ہیں، ان کالی بھیڑوں کی ہم نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت برا اقدام ہے، چاہے وہ لوگ ہماری کمیونٹی میں سے ہوں، ہماری ہی ٹریڈ کے ہوں، لیکن ہم لوگ ان کو برا سمجھتے بھی ہیں، اور ان کو ان کے خلاف ایکشن جو کوئی بھی ایسا ہوتا ہے اس میں بھی جو آفیشلز ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ بالکل جی، اور یہاں پر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آج آپ نے ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔